बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। ये घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन जब से यहाँ आए थे पानी का बहुत मसला था। क्योंकि इस घर में पानी का सिस्टम ख़राब था, मेरे बाबा ने कहा कि ऊपर टैंकी है ना, चलो इसको खोल के देखते हैं कि क्या मसला है। लेकिन टैंकी खुल नहीं रही थी। फिर एक बंदे को बुलाया और उसने बड़ी मुश्किल से टैंकी खोली, लेकिन जब इसके अंदर देखा तो मेरा बाप सजदे में गिर पड़ा। और ये देखकर हम भी हैरान रह गए। इसके अंदर तो एक लड़की, मेरा नाम सारा है, हम लोग बाहर के मुल्क रहते थे। मैं 9 साल की थी जब मेरे बाबा और मेरी मामा मुझे और मेरे भाई को बाहर के मुल्क ले आए थे। हमारी एक छोटी बहन भी थी जो तब पैदा हुई जब हम लोग 15-15 साल के थे, और अब वो तकरीबन 4 साल की होने वाली थी। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती थी और इसका नाम मिन था। मुझे इतना याद है कि हम लोग अचानक आए थे क्योंकि अपना स्कूल और अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी हमें हमारे बाप ने इस तरह रखा जैसे हम बाहर के मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी छोटे से दकियानूसी गांव में रह रहे हैं। वो हम पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते थे। उन्होंने कहा था कि 18 साल की हो जाओ तो मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में एक लड़की थी जो भाग गई थी और उसने ख़ानदान का मुंह काला करवाया था, और वो मेरी पुप्पो थी जिसका नाम मारिया था। मैंने ना तो कभी इनकी तस्वीर देखी थी और ना ही इनके बारे में किसी से ज़्यादा जिक्र सुना था। बस यही सुना था कि वो भाग गई। तब से मेरी शादी मेरा बाप पाकिस्तान में करना चाहता था और उसने लड़का भी तलाश कर लिया था और रिश्ता भी पक्का कर लिया था। लेकिन जाहिर है हमें शादी के लिए वहाँ जाना था। यहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते थे। मेरे बाप ने मेरी माँ को कहा कि तुम बच्चों को लेके पाकिस्तान चली जाओ और अपने भाई के घर को खुलवा लो। मेरे कुछ काम हैं, मैं वो ख़त्म करके आऊँगा। ये कोई पाकिस्तान नहीं था कि अचानक से काम शाम छोड़ा और कहीं भी निकल गए। जो कमिटमेंट की होती थी इसको पूरा करना पड़ता था। हम लोग पाकिस्तान जाने की बात सुन के बड़े खुश थे, लेकिन उधर हमारा कोई भी ना था। मैं हैरान थी कि हमारे और भी तो रिश्तेदार हो सकते थे, लेकिन ना तो हमें कोई लेने के लिए आया और ना ही किसी ने घर को पहले से साफ़ किया था। मेरे बाप ने एक चाबी दी जिसके इस्तेमाल से हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर जैसे दाखिल हुए तो ये देख के हैरान रह गए कि घर तो बहुत बड़ा था। पता नहीं कितने सारे कमरे थे, 4 मंजिलें थी, बीच में बड़ा सा सहन था और ऊपर टेरेस था। घर पुराने ज़माने का बना हुआ था, लेकिन मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर फ़िलहाल बहुत गंदा था। मेरे भाई ने कहा कि मैं कल कुछ लोगों को बुलाऊंगा और घर की सफाई शुरू करवा देंगे। फ़िलहाल एक कमरा साफ़ कर लेते हैं और खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। मेरी माँ और मेरे बाप को हम लोगों ने सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते हुए ही देखा था। मेरी माँ का रवैया मेरे बाप के साथ बहुत बुरा था, जबकि मेरे बाप ने ऐसा वैसा कुछ किया भी नहीं था। यानी वो इन पर तंज नहीं करते थे, बुरी बातें नहीं करते थे, इन पे हाथ भी नहीं उठाते थे, लेकिन मेरी माँ हमेशा से इनको धुतकार के ही रखती थी। अब यहाँ पर आकर भी वो बहुत खुश थी। मैंने कहा कि चलो कुछ दिन तक तुम्हारे बाप से जान तो छूटी रहेगी। खैर हम लोगों ने कमरा साफ़ किया। यहाँ पे कुछ सामान भी पड़ा था, मोटर भी पड़ी हुई थी। ये घर तकरीबन 10 साल के बाद खुला था। मेरे भाई ने लाइट्स वगैरह ऑन की तो बल्ब जल चुके थे। वो और बल्ब ले आया और जैसे ही बल्ब लगाया तो रोशनी होने लगी। मैंने मोटर चलाई तो मोटर में थोड़ी सी आवाज़ निकाली और इसके बाद वो बंद हो गई। मैंने सोचा कि थोड़ा पानी तो ऊपर चला गया होगा, लेकिन जैसे ही टूटी खोली तो पानी नहीं आ रहा था। साथ वालों से बात की और उनसे कहा कि हमें पानी का एक पाइप दे दीजिए, हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आप हमारे छत से पानी का पाइप लगा के अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। मेरी माँ गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि किस खंडर में हमें भेज दिया है, ये घर तो रहने के काबिल ही नहीं है, चलो किसी होटल में चलते हैं। लेकिन जब बाबा से बात की तो उन्होंने कहा कि होटल में कब तक रहोगे, घर को तो फिर भी ठीक करवाना पड़ेगा। मैं पैसे भेज तो रहा हूँ तुम लोगों को, हर काम के लिए बंदा मिल जाता है,
گھر کو صاف کرواؤ، وائرنگ ٹھیک کرواؤ، ٹینکی صاف کروا لو اور پانی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہوٹلوں میں کب تک رہو گے تم لوگ؟ ہوٹل سے اپنی بیٹی کو ودا کرو گی؟ وہ تو میری ماں کو تانے دے رہے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ادھر ہی کچھ کرتے ہیں۔ موٹر بھی ٹھیک کروائی اور گھر کو بھی تھوڑا صاف کروا لیا۔ مزدور لگے ہوئے تھے، گھر کو صاف کر رہے تھے۔ کمرے تو اتنے گندے نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ بہت ہی زیادہ گندے ہیں، لیکن باہر سے ایریا بہت گندا تھا۔ سرف ڈال کے رگڑ رگڑ کے دھونے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے موٹر چل گئی تو پتہ چلا کہ پانی اوپر چڑھ گیا ہے۔ میں نے جب ٹوٹی کھولی تو اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غار کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر پانی نے جھٹکے لینے شروع کر دیے اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اندر سے کوئی چھپکلی نہ باہر نکل آئے۔ اچانک سے جھٹکے سے تھوڑا سا پانی نکلا اور بیسن کے اندر کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے بیسن کے اندر لوہے کی کوئی چیز گری ہو جو بہت ہی چھوٹی ہو، لیکن اتنی آواز آئی تھی کہ میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ تو میں نے اس چیز کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو کان میں پہننے والا ٹاپس تھا، وہ بھی سونے کا، پتے کی شکل بنی ہوئی تھی، اور میں نے اسے اٹھایا اور اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیے امی، پانی کے ساتھ کیا چیز نکلی ہے۔ میری ماں نے اس ٹاپس کو اور غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ تو سونے کا لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اور یہ کسی لڑکی کا ہو سکتا ہے، پر یہ ٹینکی کے اندر سے کیسے نکلا؟ میری ماں بھی حیران ہوئی اور میرا بھائی بھی دیکھنے لگا۔ ہم نے اس کو چیک کیا اور وہ واقعی سونے کا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ واہ، تمہیں تو سونے کا ٹاپس مل گیا، اگر اس کو بیچ دو تو تمہارے ایک ہفتے کے برگر تو آ ہی جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو اس کو بیچ دوں، ہمیں تو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ ٹینکی کے اندر کہاں سے آ گیا۔ میری ماں نے کہا کہ زیادہ جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جب پہلے یہ لوگ رہتے تھے تو کسی کے کان سے اتر کے بیچ میں گر گیا ہو۔ باقی کے کام کرو، ٹینکی والا معاملہ تو حل نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی جا کے دوسری ٹینکی لے آیا اور اس کو رکھ کے 2-3 کمروں کا پانی سسٹم چالو کر دیا، کیونکہ جو اس گھر کی اپنی ٹینکی تھی وہ بہت ہی زیادہ بڑی تھی، وہی جیسے پرانے زمانے کے گھروں میں ہوتی تھی، سیمنٹ کی اور بہت بڑی۔ ٹاپس میرے پاس تھا اور میں ابھی بھی حیران تھی، بار بار اس کو دیکھتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر میں بہت سارے کمرے تھے، ہم نے 2-3 کمروں کو ہی چالو کروایا تھا، یعنی وہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے۔ کچن کو صاف کروا لیا تھا، پیسہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہر چیز نئی لینی پڑ رہی تھی، لیکن ہم لوگ بھی کوئی سعودی عرب یا دبئی میں 10 سال گزار کر نہیں آئے تھے، ہم لوگ لندن سے آئے تھے۔ ہمارے پاس بہت پیسے تھے، آہستہ آہستہ سب کام ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ بھی تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس گھر میں تہہ خانہ ہے، مجھے تو ایسی چیزوں کا بہت شوق تھا، پر مجھے چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تہہ خانے میں تو پتہ نہیں کتنی چھپکلیاں ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور تجسس کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ مجھے تو تجسس ہو گیا تھا، میں تہہ خانے میں جانا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں پہ کیا پڑا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، لیکن میری ماں اور میرے باپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس گھر میں میری ماں نے 1 سال گزارا تھا، اور جب میرے سال کی نہیں ہو گئی وہ اپنی ماں کے گھر پہ ہی رہی، اور پھر بابا نے جب کہا کہ میں باہر کے ملک جا رہا ہوں، تم لوگوں کو میرے ساتھ آنا ہے، تو پھر وہ مان گئی اور میرے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ ایسے میں ان کے گھر میں ان کی بہن اور ان کی ماں ہی رہتی تھی۔ اس بڑے گھر میں صرف 2 عورتیں رہتی تھی، اس لیے یہاں زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ بابا بھی ادھر ہی رہتے تھے، کیونکہ ماں ناراض ہو کے گئی تھی، اس لیے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ شاید وہی 8-9 سال جو انہوں نے ایک دوسرے سے دور گزارے تھے، انہی کا غصہ تھا جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی بھی ان کے دل میں نفرت تھی۔ دیکھا جائے تو ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، اور انہوں نے ساتھ صرف 10 سال گزارے تھے۔ ایسی شادی کو اتنا لمبا لے کے گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ 2 لوگوں کا آپس میں گزارا نہیں
تو الگ ہو جانا چاہیے اور بچے تو بالکل بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ میری شادی جس شخص سے کروائی تھی نہیں تو الگ ہو جانا چاہیے اور بچے تو بالکل بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ میری شادی جس شخص سے کروائی تھی اس کے ساتھ میری بات ہوتی تھی۔ اس کا نام حارث تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں، یہ بھی بتایا کہ مجھے سونے کا ٹاپس ملا ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار پانی کی ٹینکی کے اندر سونے کا ٹاپس کیا کام ہے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ یہاں پہ تہہ خانہ ہے اور میں وہاں پر جا رہی ہوں۔ اسے تو میرے شوق کے بارے میں پتہ تھا۔ ہم لوگوں کی منگنی کو 4 مہینے ہو گئے تھے اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے دنیا بھر کی باتیں کر لی تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ آرام سے جانا، یہ نہ ہو کہ وہاں تمہیں کوئی چیز کاٹ جائے، اور میں اپنی ماں کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ میری نانی اور نانا تو اس دنیا میں نہ تھے، پر میرے ایک ماموں اور ایک خالہ تھے۔ میری ماں ان کے گھر جانے کا پلان بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جس دن وہ وہاں تہہ خانے میں چلی جاؤں گی۔ جب وہاں گئی تو میں نے تہہ خانے کا رخ کر لیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، یہ گھر اتنے سالوں سے بند تھا اور پھر ڈر تو لگتا ہی ہے، لیکن میں نے تہہ خانے میں ضرور جانا تھا۔ میں اندر چلی گئی، وہاں پر زیادہ سامان موجود نہ تھا، لیکن سامان کی حالت بری تھی۔ میرے پاس ٹارچ تھی اور میں اپنا موبائل بھی ساتھ لے کر آئی تھی کہ کہیں نیچے گر جاؤں تو پھر کسی کو فون کر سکوں۔ ابھی یہاں آس پاس دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک تو میں تہہ خانے میں کھڑی تھی اور یہاں لائٹ کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ میں چوری چوری آئی تھی، میری تو سانس ہی بند ہو گئی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو سانس بحال ہو گئی اور غصہ بھی آ گیا۔ وہ میرا بھائی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے پاس آ کے اسے بلا، تو میرا نام نہیں لے سکتے تھے؟ وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پرانے سامان میں کیا کیا پڑا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تمہارا یہ کیڑا ابھی تک نہیں مرا، وہاں سے تمہیں ایسا کچھ ملتا نہیں تھا، اب تمہیں اپنے گھر میں ہی اتنا بڑا تہہ خانہ مل گیا ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا سا بکسہ ہٹایا اور میں نے ٹارچ اپنے بھائی کو پکڑا دی۔ اس نے دیوار پر ٹارچ ماری۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، وہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے دیوار کے اوپر سے مٹی صاف کی اور میں نے اپنے دوپٹے سے اس کو مزید صاف کیا، تو ہم دونوں حیران رہ گئے۔ وہاں لکھا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرو، میں بہت بری حالت میں ہوں ماریا۔ ہم لوگوں کے دل اچانک سے بیٹھ گئے اور ہم پریشان ہو گئے۔ جس جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی انسان کو زمین پہ رکھا گیا تھا اور دیوار پہ یہ سب کچھ لکھ دیا۔ جب ہم نے نیچے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں وہاں سے بھاگنے لگی، پر میرے بھائی نے مجھے کہا کہ کہاں جا رہی ہو، رک جاؤ۔ منظر ایسا تھا کہ دیوار کے ساتھ ایک لوہے کا قلعہ لگا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا آپ لوگوں نے طبیلوں میں دیکھا ہوگا، جس کے ساتھ بھاری بھرکن جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ رسی بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہاں پر کسی شخص کو باندھا گیا تھا جس نے ہاتھ بڑھا کے دیوار پہ یہ تحریر لکھی، اور وہ کون تھا یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ ماریا تو ہماری پھپھو کا نام تھا، وہی جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر وہ بھاگ گئی تھی تو پھر ان کو یہاں پر کس نے باندھا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے دادا جان اس دنیا سے تبھی چلے گئے جب میرا باپ 7-8 سال کا تھا۔ اس کا مطلب باندھنے میں ہمارے دادا جی کا ہاتھ تو نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پھر یہ کام کس نے کیا تھا اور ان کو یہاں پر تہہ خانے میں جانوروں کی طرح باندھ کر کیوں رکھا گیا تھا؟ میں نے باقی بکسے کھولے، مجھے وہاں سے کچھ فوٹو فریم ملے جن کو میں نے اٹھا لیا، لیکن ابھی وہ میرے ہاتھ میں تھے کہ دروازے میں ہلچل کی آواز آئی۔ میں فوٹو فریم لے کے اپنے کمرے میں گئی، پر میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس لیے میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر میری ماں تھی، وہ واپس آ گئی تھی۔ میرے بھائی نے معاملہ سنبھال لیا اور ان کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہم لوگ کہاں گئے تھے۔ شام ہوئی تو میں اور میرا بھائی باہر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ کیا امی سے یہ بات پوچھیں؟ تو اس نے کہا کہ امی سے ایسے نہیں پوچھتے،
पहले ये पूछते हैं कि मारिया पुप्पो कैसी थी, कहाँ गई, खुद ही पता चल जाएगा। शायद इनकी बातों में से कोई ऐसी बात निकल आए, हो सच बुरा किया हो। मैंने अपने भाई से कहा कि अगर कुछ बुरा भी किया हो तो इस तरह से कौन अपने घर की बेटी को तहखाने में बांध के रखता है? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है? उसने कहा कि नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसी हरकतें करते हैं कि इनको इसी तरह की सज़ा देनी पड़ जाती है। आज मेरी माँ अपने बहन भाइयों से मिल के आई थी, इसलिए इनका मूड बहुत अच्छा था। हम लोग इनके आसपास बैठ गए। हमने शाम की चाय बनाई और मेरा भाई दीगर लवाजमात भी लेकर आ गया। मेरी माँ का मूड बहुत अच्छा था और खुशगवार था। हमने उस घर की बातें शुरू की और फिर ये कि यहाँ कौन कौन रहता था वो भी बातों बातों में बताने लगी। जब उन्होंने मारिया का नाम लिया कि मारिया और मेरी सास यहाँ रहते थे और तुम्हारा बाप भी इनके पास रहता था, वापस नहीं आता था, पता नहीं क्यों इसका दिल यहाँ लगा हुआ था। तब हमने कहा कि मारिया कैसी थी? मेरी माँ ने कहा कि मेरे लिए तो वो वैसे ही थी जैसी एक औरत के लिए उसकी नंद होती है, लेकिन सच कहूँ कि इतनी बुरी भी नहीं थी। मेरे सामने उसने कभी कुछ नहीं बोला, वो बस मोहब्बत की मारी हुई थी। किसी को बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी, उसकी बातें करती थी। और तुम्हें अपने बाप का पता है ना कि वो ऐसी बातों से कितना चिढ़ता है, इसीलिए इसको ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं सोचने लगी कि कहीं इसीलिए तो हमारी पप्पा को बांध के नहीं रखा गया, तो वो किसी को पसंद करती थी। लेकिन इतनी सी बात पे ऐसा कौन करता है? ये कोई 40-50 साल पुरानी बात तो नहीं थी, 10 साल पुरानी बात थी। हमने अपनी माँ से पूछा कि पुप्पो कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो तो घर से भाग गई थी। तो जाहिर है अपने शौहर के साथ ही होगी। जिस लड़के के साथ भागी थी, इसके साथ शादी कर ली होगी। हो सकता है कि उसके बच्चे भी हों। मैंने कहा तो उन्होंने मुड़ के वापस कभी कोई बात नहीं की? तो मेरी माँ ने कहा उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा और किसी से रब्ता नहीं किया। और फिर हम भी यहाँ से चले गए। जब कोई आम इंसान भी बाहर के मुल्क चला जाता है तो फिर इसका अपने रिश्तेदारों से रब्ता एक बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। और हम लोग तो लंदन गए थे, दुबई हो तो फिर भी लोग बात वगैरह कर लेते हैं। लंदन की कॉल्स भी बड़ी महंगी हैं। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई अम्मी, अगर कॉल महंगी हो जाए तो आप अपने आप से रब्ता नहीं करते? मेरी माँ ने कहा कि हाँ नहीं करते। हमारी माँ को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि जाहिर है वो तो अपने ससुराल में नहीं रही थी, इनको क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा था। इस सवाल का जवाब तो हमारे बाबा बेहतर दे सकते थे, लेकिन बाबा से बात करने का मतलब यही था, आ बैल मुझे मार। उन्होंने हमें बुरी बुरी बातें सुनानी थी और कहना था कि तुम लोगों को क्या है, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। वो तो मारिया पुप्पो का जिक्र सुनते ही आग बगूला हो जाते थे। हम लोगों को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरे ससुराल वाले भी एक दिन घर आ गए, क्योंकि मेरी शादी थी तो उनका आना जाना तो लगा ही रहता। उन्होंने कहा कि घर तो अच्छा है, सारे फंक्शन यहीं भी हो जाएंगे। मैं भी खुश थी, मसरूफ़ हो गई। मेरी छोटी बहन पूरे घर में भागती फिरती थी। मैं इसको समझाती थी लेकिन वो रुकती ही नहीं थी, ज़्यादातर अम्मी के साथ रहती थी। मेरी अम्मी को इस बात पे भी गुस्सा चढ़ता था कि बुढ़ापे में मुझसे बच्ची पैदा करवाई है, लेकिन अब हमें इस बात की समझ आने लगी थी कि ये सब कुछ गलती से ही हुआ होगा। हम सब इतने बड़े थे और वो छोटी थी। ये बात कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन क्या कर सकते थे। मेरे बाबा ने कहा कि वो भी आ रहे हैं, उनका काम ख़त्म होने वाला है, 2 हफ्ते में आ जाएंगे। निकाह की रस्म करनी थी और हो सकता था कि रुखसती भी साथ ही हो जाती, हमारे पास पैसा बहुत था, इसलिए हमें कोई मसला नहीं था। बाबा भी वहाँ पैसों के लिए ही बैठे थे। उन्होंने शायद ये प्लान भी बनाया था कि मेरी शादी करने के बाद वो उसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पर इनकी सर्विस भी ख़त्म हो रही थी। वो रिटायर होने वाले थे। एक दिन मुझे याद आया कि मैंने तो वहाँ से कुछ एल्बम भी उठाए थे। देखो तो सही कि एल्बम कैसे हैं, इनके अंदर क्या है, किसकी तस्वीरें हैं। मैंने पहले एल्बम्स को थोड़ा सा साफ किया और इसके बाद मैं देखने के लिए बैठ गई कि अंदर क्या है। कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें थी जिनको मैं जानती नहीं थी। फिर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, शक्ल से तो नहीं जानती थी क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं था।
لیکن نیچے نام لکھا تھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو میرے دادا تھے۔ میرے دادا تو شکل سے بہت ہی زیادہ اچھے، معصوم اور رحم دل انسان لگ رہے تھے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی تھوڑی بہت فیس ریڈنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شکلوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ کوئی میرے باپ کو دیکھتا تو ایک نظر میں پہچان جاتا کہ یہ ظالم ہے۔ میری ماں کو دیکھتا تو اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ ضدی اور غصے والی ہے، اور میرے بھائی کو کوئی دیکھتا تو وہ بھی یہ بات بتا سکتا تھا کہ لاپرواہ اور ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا ہے۔ اپنا مجھے نہیں پتا، لیکن دادا کی تصویر دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اچھے انسان تھے۔ اتنے برے تو نہیں لگ رہے تھے کہ اپنی ہی اکلوتی بیٹی کو تہہ خانے میں باندھ کے رکھا ہوگا۔ کچھ تصویریں آگے کی تو مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ نیچے نام تو لکھا تھا لیکن ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ تصویر پرانی تھی اور تہہ خانے میں پڑے رہنے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی، آپس میں چپک گئی تھی۔ جب میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شاید ماریا لکھا ہے، اس کا مطلب کہ یہ میری پھپھو کی تصویر تھی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، بالکل جیسے کسی فلموں میں کام کرنے والی ایکٹر ہوتی ہے۔ میں پیج پلٹنے لگی کہ اچانک میری سانس رک گئی، اور جو میری آنکھوں نے کچھ دیکھا تھا، میں نے فوراً اپنے بھائی کو بلا کے لائی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ اس تصویر کو غور سے دیکھو۔ اس نے تصویر کو دیکھا اور میں نے اسے بتایا کہ یہ پھپھو کی تصویر ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں تو اور کیا غور سے دیکھوں؟ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہا کہ اب ذرا ان کے کانوں کی طرف دیکھو، دیکھو انہوں نے کانوں میں کون سے ٹاپس پہن رکھے ہیں۔ جیسے ہی میرے بھائی نے اس طرف غور کیا، میں نے وہ ٹاپس اٹھا کر تصویر کے اوپر رکھ دیا، جو مجھے ٹینکی کے اندر سے ملا تھا، جو مجھے ٹینکی کے اندر سے ملا تھا، جو پانی کے ذریعے بیسن میں آ گیا تھا۔ یہ ٹاپس میری پھپھو کا تھا۔ سونے کے ٹاپس ایک ایسی چیز ہے جو عورتیں ہمیشہ اپنے کانوں میں پہن کے رکھتی ہیں، سوتے ہوئے بھی، وضو کرتے ہوئے بھی وہ اس کو اتارتی نہیں ہے، کیونکہ سونا پہننا آپ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی، بلکہ آپ پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور سونا پہننا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ ٹاپس کسی کو اتنا کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ یہ ٹاپس ان کا ہی تھا، لیکن یہ ٹینکی کے نیچے سے نکل کے کیسے آ گیا؟ میرے بھائی کا دماغ زیادہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر یہ ٹاپس ان کا ہے تو اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کا ٹاپس ان کے گھر کی اتنی اونچی ٹینکی کے اندر سے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ وہاں پر کیا کرنے گئی ہوں گی؟ میرے بھائی نے کہا کہ ہو گر گیا ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مجھے میری ایک دوست کی بڑی بہن نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور اسے اچانک سے غائب کروا لیا گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں گئی تھی۔ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اسکول والوں نے جھوٹ بول دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگوں نے صبح پانی کی ٹینکی کے نیچے لگی ہوئی ٹوٹیاں کھولی تو اس کے اندر سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ لڑکی وہاں پر تھی، لیکن پھر اسے وہاں سے نکال لیا گیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایک زندہ انسان کی چیز کے پیچھے یہ سوچ رہی ہو کہ کہیں وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے؟ ارے وہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی، اور جب بھاگ گئی ہوں گی تو اپنے من پسند آدمی سے شادی کر لی ہوگی اور اب اس کے ساتھ خوش ہوں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کو پلٹ کے رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کو اپنے رشتہ داروں سے نفرت بھی تھی تو تب بھی ان کو اس گھر کے لیے تو رابطہ کرنا چاہیے تھا نا؟ یہ گھر صرف بابا کا نہیں ہے، اس پہ پھپھو کا بھی برابر کا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے کسی سے بھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ایسے کیسے غائب ہو گئی جیسے اس دنیا میں ہی نہیں ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے جاسوسی ناول زیادہ ہی پڑھتی رہتی ہو، مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ٹاپس پھپھو کا ہے، چلو پتہ چل گیا، اس کا مطلب ہمارا ہی ہے، تم اپنے پاس رکھ لو۔ میرے دماغ میں بہت ساری گھڑیاں جنم لینے لگیں، لیکن آپس میں جڑ نہیں رہی تھی۔
تھوڑی دیر گزری کہ بابا کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کل دوپہر تک پہنچ جاؤں گا، مجھے ایئرپورٹ لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ وہ گھر میں آئے تو ہم سے ملے، امی سے ملے، گھر کو دیکھا۔ گھر تقریباً سیٹ ہو چکا تھا۔ یہ بات تھی، وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے ایک آنکھ گھما کر پانی کی ٹینکی کی طرف دیکھا، وہی پانی کی ٹینکی جو سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی اور جب گھر کے صحن میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک سائڈ سے دکھائی دیتی تھی۔ اس کا رنگ بھر چکا تھا اور وہ بہت پرانی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھتے دیکھتے کہیں کھو گئے۔ میری امی نے ان کو پکارا کہ کیا ہو گیا ہے، چلیں اندر چلیں، کھانا کھا لیں۔ تب وہ ہوش میں آئے۔ میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی اور میں اپنی پھپھو کی تصویر اٹھا کے لے آئی۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں ابو، کیا یہی ماریا پھپھو ہیں؟ میرے باپ نے جیسے ہی تصویر دیکھی اچانک سے تصویر لی اور اسے پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کے میں بھی حیران رہ گئی، میرا بھائی بھی اور میری ماں بھی۔ میرے باپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے اس سے نفرت ہے، پھر تم اس کی تصویر اٹھا کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا نفرت بابا، اگر اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور وہ چلی گئی گھر سے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو اس درجہ نفرت کیوں ہے؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی، کیوں تم میرے سامنے لے کر آئی ہو؟ آپ نے کوئی بات نہیں پوچھی اور بس تصویر کو پھاڑ دیا۔ مجھے آپ کی یہ نفرت کچھ زیادہ ہی بری لگ رہی ہے۔ ہم نے تہہ خانے میں کچھ دیکھا ہے اور ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ میرے باپ نے کہا کہ تم کس سے پوچھ کے تہہ خانے میں گئی تھی اور کیا دیکھ لیا تم نے وہاں پر؟ اور اگر تم نے کچھ بھی دیکھا ہے تو میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ اپنے دماغ کو اپنی شادی کی طرف لگاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں نہیں کرو کہ تمہارا شوہر بھی سمجھ جائے کہ تم شادی سے پہلے ہی پاگل تھی۔ اتنا بول کے وہ غصہ ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ میری ماں نے کہا کہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ تو پھر ہم نے اپنی ماں کو بھی وہ منظر دکھایا۔ میری ماں بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں تھی کیونکہ اس طرح سے تو پاگلوں کو ہی باندھ کے رکھا جا سکتا ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی، اسے کوئی بھی پاگل نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا کہ وہ اچانک سے پاگل ہو گئی۔ لیکن دیکھو، میری شادی ہوئی اور سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ باہر کے ملک چلے گئے، مجھے نہیں پتا کہ اس گھر میں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ امی یہی تو پتہ لگانا ہے کہ اس گھر میں کیا ہوا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، تم یہاں پر شادی کرنے کے لیے آئی ہو، شادی کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ تمہارے بھائی کی بھی اگلے سال شادی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم سب منسا کو لے کے واپس چلے جائیں گے، اور اگر یہاں پہ رہنا ہو تو خود ہی سوچیں گے، لیکن تم دونوں اپنے اپنے گھر کے ہو جاؤ، دو ذمہ داریاں تو اتر جائیں گی ہمارے سر سے، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ سوچنے والی ہوں اور نہ ہی کچھ کرنے والی ہوں۔ میری ایک دوست تھی جو کرائم برانچ میں تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ڈسکس میں نے کر لیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنے گھر سے 2 بڑے ثبوت ملے ہیں کہ اس گھر میں کسی کے ساتھ برا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری پھپھو زندہ ہے اور اسی دنیا میں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو اس گھر میں میری دادی تھی اور میرا باپ تھا، ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو گھر کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرے باپ نے آتے ہی ٹینکی کی طرف دیکھا تھا اور میری پھپھو کے نام پہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے ایک ترکیب بتائی جو مجھے بہت عجیب لگی، لیکن وہ کرائم برانچ میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر بھی تھی، مجھے اس نے جو ٹرک بتائی تھی شاید اس کے بعد بہت سے معاملات کھل جاتے، لیکن اگر میں پکڑی جاتی تو میرے سر پہ چپل ہی پڑتے۔ اس نے مجھے کہا کہ پھر نہیں کرو ایسا۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایسا برا پھنسے گی نا تو تیری خیر نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بس جاننا ہے، یہ بات میرے دماغ میں گھس چکی ہے، تو میری مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ بہن ہے تو میری، میں تیری مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ہم لوگوں نے پلان بنا لیا۔ ابو امی جی کے کمرے میں نہیں سوتے تھے کیونکہ امی ہماری چھوٹی بہن کے ساتھ سوتی تھی، وہ بھی ماں کو نہیں چھوڑتی تھی کیونکہ اس کی عمر کم تھی۔ اب وہ ایک کمرے میں سو رہے تھے جس کی ایک کھڑکی کے پیچھے بالکنی تھی۔
کھڑکیاں بھی بہت بڑی بڑی تھی، آگے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا جو ماریا کی تھی، اور اسی طرح کا حلیہ بنا لیا۔ باہر کی لائٹ آن کر دی اور اندر کی لائٹ ویسے ہی آف تھی۔ یعنی اب ایسا ماحول ہو گیا کہ میرا چہرہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا سراپا سب کو نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ بات یاد تھی کہ میرے والد صاحب کا نام سہیل تھا، اور اس کی بہن اور امی ان کو سنی کہتی تھی۔ باتوں باتوں میں یہ بات میں نے سنی تھی اور میرے دماغ میں محفوظ تھی۔ میں اس کھڑکی کے اندر کھڑی ہو گئی۔ میرا باپ گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا۔ جب تک اس کی آنکھ نہیں کھلتی وہ مجھے دیکھتا کیسے؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے باہر کچھ شور کرنا شروع کر دیا۔ ٹیم ورک کرنے کا یہی تو فائدہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ہی رہوں گا اور باقی کے معاملات میں سنبھالوں گا۔ ہم اپنے باپ کو ڈرا رہے تھے، یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، لیکن بات اگلوانے کے لیے اسی طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میرے باپ نے اپنی آدھی آنکھیں کھولی، میں نے اپنا سر ایک سائڈ پہ کیا۔ قدرتی طور پہ ہوائیں بھی چل رہی تھی اور میرے بال بھی اڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ سنی تم واپس آ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا باپ یا تو کوئی عمل نہیں دے گا یا پھر ڈر جائے گا اور بھاگ جائے گا، لیکن اس نے تو اتنی سی بات سنتے ہی ایک زوردار چیخ ماری۔ جب عورتیں چیختی ہیں تو عجیب سی چیخ ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی کسی مرد کو ڈر کے مارے چیختے ہوئے سن لوگے نا تو حیران رہ جاؤ گے۔ ایک مرد کے منہ سے نکلی ہوئی ڈری ہوئی چیخ کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ تم کہاں سے آ گئی؟ تم تو مر گئی ہو نا، تم کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اتنا کہا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے بھائی نے پیچھے سے مین سوئچ آف کر دیا۔ اچانک سے گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی چھوٹی سی ٹارچ کی لائٹ آن کی۔ میں وہاں سے بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جلدی بال باندھے اور بستر پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ بعد اس نے آن کر دیا اور وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب ہمیں لگا تھا کہ ہمارا باپ کمرے میں بھی آئے گا، سوال کرے گا، چلائے گا، لیکن چوں کی بھی آواز نہ آئی، کیونکہ اگر وہ چیختا چلاتا اور یہ کہتا کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ یہ کیسے بتاتا کہ کس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ تم تو مر چکی ہو۔ کون تھی جو مر چکی تھی؟ میری ماں تو زندہ تھی، میں بھی زندہ تھی، اور میری دادی تو ایک جوان لڑکی نہیں تھی، تو پھر ایسی کون سی جوان لڑکی سمجھ لیا تھا انہوں نے مجھے جو اس دنیا میں نہیں تھی؟ ظاہر ہے وہ مجھے اپنی بہن ہی سمجھے تھے۔ اگر میرے باپ کو یہ پتہ ہوتا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے یا کسی روح کو دیکھا ہے یا اس کو کوئی وہم ہوا ہے تو وہ ضرور چلاتا اور سب کو ضرور بتاتا، لیکن اس نے تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اور اگلے دن ہمارے گھر میں قرآن خوانی رکھنے کی بات کرتی تھی۔ قرآن خوانی میں ہر اس انسان کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا جس کو ہم جانتے ہیں، تاکہ کہ ہم موجود ہیں۔ میرے ہونے والے سسرال سے بھی لوگ آ رہے تھے اور باقی دوست احباب بھی جن کے ساتھ تھوڑا بہت بھی تعلق تھا، ان کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا۔ اب معاملہ ایسا بن گیا تھا کہ قرآن خوانی بھی تھی اور لوگ ہم سب سے بہت سالوں بعد ملنے کی خوشی میں بھی آ رہے تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تجھے یہ سب کچھ کر کے کیا مل گیا؟ تیرا جاسوسی دماغ کس طرف چل رہا ہے؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ تو نے ان کو چڑیل بن کے ڈرایا ہے تو وہ تیرا حشر نشر کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کو چڑیل بن کے نہیں ڈرایا ہے، میں نے کچھ جاننا تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا۔ اب تو چپ کر کے بیٹھ جا۔ اگلے دن ہی ہمارے گھر قرآن خوانی تھی اور بہت زیادہ رش ہو گیا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، محلے سے بھی لوگ آ گئے اور قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے بچوں کو بھی بلا لیا گیا۔ دیگر لوازمات کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ رش تھا۔ جب اچانک سے ایک منظر نے ہم سب کے ہوش فنا کر دیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری چھوٹی بہن منسا اس بڑی سی پانی کی ٹینکی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، اور یہ ٹینکی 4تھی منزل پہ تھی۔ ظاہر ہے کہ اس پہ کسی نے نظر نہیں رکھی اور وہ جلدی اوپر چلی گئی، اور کب ٹینکی کے اوپر کھڑی ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب معاملہ بڑا خراب ہو گیا تھا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی اور میرے باپ کی بھی، اور ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔
اگر وہ پاؤں آگے کرتی تو وہ نیچے گرتی تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، اور اگر اس کو جلدی جلدی پکڑنے کے لیے کوئی پیچھے سے جاتا تو بھی اس نے آگے کی طرف ہی جانا تھا، کیونکہ اس کی ایک عادت تھی کہ جب اس کی طرف بھاگتے تھے تو وہ آگے کو بھاگ پڑتی تھی۔ وہ چھوٹی بچی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ کوئی پیچھے سے جانے کے لیے آگے بڑھا اور ادھر سے ہم نے اسے کہنا شروع کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی شکل پہ ڈر کے تاثرات آنے لگے، کیونکہ اتنے سارے لوگ اسے ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ ڈرنے لگی کہ جیسے کوئی بات ہے۔ میرے باپ کو پریشانی بھی بہت ہو رہی تھی اور غصہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو ایک تھپڑ ماروں گا۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میرا بھائی اس کے پیچھے جا کے اسے کسی طریقے سے اٹھا کے پکڑ لیتا، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ وہ ٹینکی کے اندر گر گئی۔ لگتا ہے کہ جیسے ٹینکی کے اوپر والا ڈھکن بہت ہی زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے جس طرف سے کھولنے کی کوشش کی تھی وہ اس کا اپنا راستہ تھا، وہاں سے تو وہ نہیں کھلی تھی، لیکن شاید اس کے اوپر سے چھت اتنی زیادہ خستہ حال ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا وزن پڑنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی، اور ہماری زیادہ خستہ حال ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا وزن پڑنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی، اور ہماری چھوٹی بہن اس ٹینکی کے اندر گر گئی۔ میرے بھائی نے چلانا شروع کر دیا۔ میرا باپ بھی اوپر کی طرف بھاگا بھی اور میرا بھائی بھی جلدی جلدی سے چھوٹی بہن کو باہر نکالنے لگے۔ گرنے کی وجہ سے اسے کچھ خراشیں آئی تھی، لیکن پتہ نہیں نیچے ایسی کیا چیز پڑی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اچانک سے نیچے جا کر نہیں لگی، بلکہ اس کی تھوڑی بچت ہو گئی۔ میرے بھائی نے اس کو میری ماں کے حوالے کیا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میری ماں اسے گلے سے لگائے وہاں سے چلی گئی۔ میرے باپ نے کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ اور دیکھو کہیں کوئی ہڈی وڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، اس کو ہو سکے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ نیچے کافی سارے رشتہ دار تھے، وہ یہ معاملات سنبھال سکتے تھے، لیکن جب میرے بھائی نے اسے ٹینکی کے اندر چھانک کے دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخیں نکلنے لگی، اور میرا باپ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابو اس کے اندر تو دیکھیں، یہاں پہ کوئی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ہے تو میرا دل ایسے پھٹا کہ جیسے آپ لفٹ میں ہوتے ہیں اور لفٹ میں نیچے جانا ہوتا ہے تو اچانک سے جھٹکا دیتی ہے آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ آپ نیچے گر جائیں گے۔ میرا دل اس طرح سے بیٹھا تھا کیونکہ اب میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑ چکی تھیں۔ اس ٹینکی کے اندر کسی کی باقیات موجود تھیں جن کی وجہ سے منسا کا پاؤں ڈائریکٹ نیچے نہیں لگا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر کی چھوٹی رونق کو بچایا تھا۔ رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا، اور وہ میں ہی تھی جس نے پولیس کو کال بھی کر دی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے دیکھا اور ان باقیات کو باہر نکالا۔ بہت ہی بری بدبو آ رہی تھی، بہت ہی عجیب سے معاملات تھے۔ اندر سے سونے کی ایک چوڑی اور ایک سونے کا ٹاپس بھی ملا، اور دوسرا سونے کا ٹاپس میرے پاس۔ عجیب سے معاملات تھے۔ اندر سے سونے کی ایک چوڑی اور ایک سونے کا ٹاپس بھی ملا، اور دوسرا سونے کا ٹاپس میرے پاس تھا۔ پولیس والوں نے وہ باقیات اپنی تحویل میں لے لیے اور اب ہم سے سوال جواب کرنے لگے۔ سب کی نظر میرے باپ پر ہی تھی۔ وہ پہلے تو کچھ نہیں بول رہے تھے، پھر اچانک سے جیسے پھٹ پڑے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سجدے میں گر گئے، زمین پہ ناک رگڑنے لگے۔ سب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماریا ہے وہ۔ ماریا کسی کے ساتھ بھاگ کے نہیں گئی تھی، بلکہ میں نے اسے اس دنیا سے روانہ کر کے اس ٹینکی میں ڈال دیا تھا اور خود میں پردیس چلا گیا تھا۔ ابا پولیس کو بتا رہے تھے کہ وہ ان کی بہن ماریا ہی ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن وہ تو اس دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ پھر ابو نے پولیس والوں کو بیان دیا کہ کیونکہ وہ ایک دن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ پیار محبت کی باتوں میں مصروف ہے، تو مجھے اس دن بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑی شراب بھی پی رکھی تھی اور اپنا غصہ ماریا پر نکال دیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو میں نے اسے ٹینکی میں ڈال دیا اور خود میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میری ماں تو اس دنیا میں تھی نہیں اور میں پردیس چلا گیا۔ پردیس جانے کا میرا پہلے ارادہ تھا، انتظامات ہو چکے تھے، لیکن میں جلدی چلا گیا، اور یہ صرف میں نے اس دن نہیں کیا تھا کہ اپنا غصہ اس پہ نکالا تھا۔
مجھے جب بھی غصہ آتا تھا میں غصہ اسی پہ نکالتا تھا۔ ایک دن تو میں نے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا چونکہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ تہہ خانے میں رسی کے ساتھ جس کو باندھا گیا تھا وہ کون تھا۔ وہ ٹاپس کس طرح پانی کے ساتھ بہتا ہوا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور یہ ساری کہانی میرے باپ نے پھیلائی تھی۔ میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور یہ ساری کہانی میرے باپ نے پھیلائی تھی۔ تبھی تو میرا باپ مجھے ماریا سمجھ کر اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میری ماں کو میرے باپ سے پہلے ہی پیار نہیں تھا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ کیجیے۔ اب میرے بھائی پہ فیصلہ تھا کہ اپنے باپ کو بچائیں یا نہیں۔ وہ بہت کشمکش میں تھا اور میرے باپ نے کہہ دیا کہ میں اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہوں کیونکہ میں نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن مدعی بھی تو ہم ہی تھے۔ پولیس والوں نے ان پہ کیس کیا اور ان کو بڑی جیل میں بھیج دیا۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ کچھ وقت بعد ہم اپنا کیس واپس لے کے ان کو نکال لیں گے۔ تبھی تو ہمارے باپ نے ہمیشہ ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی تھی۔ ماریا کا نام سن کے وہ اسی لیے پریشان نہیں ہو جاتے تھے کہ اس نے ان کے گھر کی عزت نہیں رکھی، بلکہ اسی لیے ان کا دماغ خراب ہوتا تھا کیونکہ وہ ان کی زندگی تھی جس کے بارے میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بابا تو اپنی سزا بھگتنے کے لیے جیل چلے گئے، میرا نکاح ہو گیا، میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا بھائی میری امی اور اسی گھر میں رہتے تھے۔ جب بھی میں اپنے گھر میں جاتی ہوں تو اس ٹینکی کی طرف دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ بیچاری لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اور یہ سب کرنے والا اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ کتنا ظلم ہوا تھا اس گھر کے اندر، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سوچ کے دل پھٹنے لگتا ہے کہ ایک جوان جہان لڑکی بالکل میری ہی عمر کی اور اس سے اس کی زندگی چھین لی گئی، جینے کا حق چھین لیا گیا، یہاں تک کہ اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن اب ہم لوگوں نے اس کی باقیات کو قبر میں دفنا دیا تھا، قبر پکی کروائی تھی اور فاتح خوانی بھی کی تھی۔ مجھے کبھی کبھی یہ سوچ کے ایسے لگتا ہے جیسے ماریا پھپھو نے منسا کو بچایا، بس یہی بات میرے دماغ میں رہتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو بچا لیا، کیونکہ منسا جس طرح اس ٹینکی کے اندر گری تھی اسے ضرور کوئی بڑی چوٹ لگ سکتی تھی، لیکن وہ ماریا پھپھو کی وجہ سے ہی بچی تھی۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، اور جب میں یہ سب کچھ سوچتی ہوں تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔